बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना तबसरा। पहली ख़बर बड़ी अच्छी है और वो ख़बर ये है कि फिर जो है ना वो अरशद महमूद, मेरा ख्याल है यही नाम है, अरशद जो है ना वो महमूद ने अरशद नदीम ने फिर गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है एशियन चैम्पियनशिप में, और उन्होंने इंडिया के जो है ना वो प्लेयर को हराया है। और दिलचस्प बात ये है कि जब ओलंपिक्स में जो है वो अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीता था तो मेरे जैसे कई जो है ना वो लोगों ने इनामात का ऐलान किया कि मैं प्लॉट दूंगा, मैं गाड़ी दूंगा, मैं फ़लाँ चीज़ दूंगा। तो वो कहा जा रहा है कि वो आधे से ज़्यादा इनामात वो नहीं मिले, क्योंकि लोग अपना नाम लिखवाने, अपनी तस्वीर बनवाने आ जाते हैं और फिर बाद में कौन जिया है तेरी जुल्फ के सारों तक। तो अब देखते हैं उन्होंने जो है वो फिर सोने का तमगा जीत लिया है। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, बहुत बहुत उनको मुबारक हो, क्योंकि ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना तो वो बड़े ग्रास रूट लेवल से, देहातों से खुद मेहनत करते हैं। मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था कि 2024 से ना वो 5 मेंटोर पीसीबी ने अपनी टीम के लिए बनाए, 5 मेंटोर्स, यानी उनमें मोहम्मद हफीज़ था, उनमें मिसबाउल हक था, उनमें शुएब मलिक था, उनमें जो है ना वो शुएब अख्तर था, मेरा ख्याल है 5 थे टोटल, 5। और तनख्वाह पता है कितनी थी? एक बंदे की मंथली 50 लाख रुपया तनख्वाह थी। ये 2024 में बनाए। टीम ने क्या किया आपके सामने, टीम की कारकर्दगी आपके सामने, 50 लाख रुपया मंथली तनख्वाह। तो ये जो होते हैं ना, ये अरशद नदीम जैसे लोग, ये एक्चुअल हीरो होते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, खुद डाइट प्लान करते हैं, कोई यूट्यूब से देखते हैं, कोई किताबों से पढ़ते हैं। बहरहाल ये सब को जो है वो मुबारक हो। दूसरी खबर वो अहम खबर है और संजीदा खबर है। आज तोशाखाना 2 की जो है वो सुनवाई थी अडयाला जेल में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग गए हुए थे, लेकिन बुशरा बीबी ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। और उसकी वजह ये थी, उनका मौक़िफ़ था कि मंगल को 30 मिनट की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, जो इस मंगल को नहीं करवाई गई। आप सिस्टम की पस्ती देखें, ढटाई देखें, गलाजत देखें। एक मियाँ बीवी हैं, फिर 30 मिनट में जो है ना उन्होंने क्या कर लेना है, वो बातचीत करेंगे, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो जो है ना मुलाकात नहीं करवाई गई। अब जज का कंडक्ट चेक करें, बजाय जज ने वो जेल वालों को कुछ बुरा भला कहने के, उन्होंने कहा जी कि अगली पेशी पे अगर बुशरा बीबी जो है वो पेश न हुई तो उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। कर दें आप कैंसिल। वो पहले जेल में, पहले वो कौन सा जो है ना वो 16 पे AC चल रहा है और वो डबल बेड पे लेटी हुई हैं, पहले भी जेल में। बहरहाल ये अडयाला की खबर थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो शेर बानो, ये 16-17 साल की जो है ना वो बच्ची है। ये ट्वीट करती है, इसकी 10 दिन हो गए हैं बिजली बंद है, ये रिश्तेदारों के घर जो है ना शिफ्ट हो गए हैं, और इसका कहना है कि इसकी जो दादी अम्मा है 80 साल की, उनको अपनी जगह के अलावा या अपने घर के अलावा नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों का ये मसला है। उसमें एक बंदा आपके सामने भी बैठा है कि मेरी कहीं पे रात आ जाए ना तो यकीन करें कि वो कांटों पे गुजरती है। मैं जहां भी जाऊं मेरी कोशिश होती है कि रात जो है वो अपने बिस्तर पे करूं। यानी कई दफ़ा KP के और इधर गए तो रात आ गई तो बस वो जाग के ही गुजारी, नींद नहीं आती। तो शेर बानो ने कहा है कि मेरी दादी की भी यही पोजीशन है, आप में से कई लोगों की शायद ये पोजीशन हो, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के घर, क्योंकि उनका मीटर उतार लिया है मुख्यमंत्री ने PTI के हक में ट्वीट करने पे। बहरहाल उस शेर बानो को स्टूडेंट्स का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया आलिया हमजा ने। अब देखें ना, इस किस्म की सियासी पार्टियों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। यानी अब शेर बानो इतना बड़ा ओहदा, फिर बड़ी खुशी से उसने ट्वीट किया, बड़ी खुशी से उसने जिम्मेदारी कबूल की कि जी आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। इस किस्म की सियासी पार्टी होनी चाहिए। 16-17 साल की बच्ची को आलिया हमजा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, अब वो लीडर बन गई है। दूसरी जो खबर है वो ये कि आलिया हमजा ने 17 रुकनी जो है वो कमेटी कायम की है, जो एहतजाज के बारे में अपनी आरा देगी। एहतजाज किस तरह हो, कहाँ पे हो,
اور اس کو کس طرح آرگنائز کیا جائے۔ تقریباً تمام جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ تیسرا فیصلہ جو عالیہ حمزہ نے کیا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر علی عمران ان کو اپنا ترجمان مقرر کیا ہے اور پی ٹی آئی کا ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات بھی بنا دیا ہے۔ پہلے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ شیخ وقاص اکرم ہیں، جھنگ سے ہیں، دبنگ آدمی ہیں۔ اب ایڈیشنل جو سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ ڈاکٹر علی عمران بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کو بنا دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، سراب کا علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ سنبھل نہیں رہی۔ اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہے۔ یعنی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، چلا نہیں سکتا، کہ ایک بس آتی ہے، بہت بڑی بس ہے، اور اس بس کو روکا جاتا ہے، ہر بندے سے شناختی کارڈ جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ بڑی خوشی خوشی سارے لوگ وہ اپنے شناختی کارڈ چیک کرا رہے ہیں۔ اس سے بھی جو اہم بات ہے یا خطرناک بات ہے وہ یہ کہ وہاں پہ کھڑا کوئی بھی بندہ وہ اتنے مزے سے ویڈیو بنا رہا ہے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے بالوں والے، انہوں نے جو ہے نا وہ جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں میگزینوں والی، ان کے پاس گنز ہیں، اور وہ بڑے اطمینان سے جو ہے نا وہ وہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ جو لڑکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے، وہ سیٹیاں مار رہے ہیں، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، پھر بینک کو کھلتا دکھایا گیا ہے کہ وہ بینک کھول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری عمارتوں کے دروازے کھول رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں وہ پرسکون ہیں، زندگی بالکل اسی طرح رواں دواں ہیں۔ تو یہ وٹ از گوئنگ آن ان سراب۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اے ڈی سی ہیں ریونیو، وہ جو ہے نا وہ جاں بھاگ ہو گئے ہیں وہاں پہ، اور یہ جو ہے نا وہاں پہ حالت ہے۔ اور ٹوٹل بندوں کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 20 سے 30 بندے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سوال کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ پیٹرول والی گاڑیوں پہ حملہ ہو گیا؟ جو وہاں سے وہ گاڑیاں کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں، وہ 1-1 کلومیٹر کی لائن ہوتی ہے، نیلے رنگ کے ان پہ کین ہوتے ہیں جن میں پیٹرول ہوتا ہے ایرانی، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا، حالانکہ وہ خزانہ ہے، نرا خزانہ ہے۔ پیٹرول جو ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، موبلائل ہوتا ہے، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ ادھر جو ہے نا وہ جو پرامن لوگ ہیں، پرامن شہری ہیں، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سراب کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک سنبھلی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ سمبڑیال سے ہے۔ سمبڑیال کا جو سرکاری سروے ہوا ہے اور جو اوپر رپورٹیں پہنچی ہیں، تو ان رپورٹوں نے کہا ہے کہ 100% جو ووٹ پڑ رہا ہے آج ہونے والے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کو پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ فارم 47 بھی دینا مشکل ہے، لیکن یہ دے دیں گے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو اون چودھری ہے وہ فرعون کی ممی، وہ جس کے چہرے پہ پھٹکار پڑتی ہے، اس کو 1 لاکھ کی لیڈ سے ہرایا ہے سلمان اکرم راجہ نے لاہور میں، لیکن اون چودھری کو فارم 47 دے دیا۔ اس طرح ڈاکٹر جاسمین راشد نے لمبی لیڈ سے ہرایا نواز شریف کو بھی فارم 47 دے دیا۔ عالیہ حمزہ نے حمزہ ککڑی کو لمبی لیڈ سے ہرایا، اس کو بھی دے دیا۔ بہرحال یہاں پہ جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 100% پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ رہا ہے سیالکوٹ میں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے کہ 450 جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے دیے گئے ہیں۔ اتنا سارا سمبڑیال ہے، آپ اندازہ کریں نا، صوبائی حلقہ ہے، کتنا بڑا ہوگا؟ قومی اسمبلی کا حلقہ پھر بھی بڑا ہوتا ہے، تو صوبائی حلقہ کتنا بڑا ہوگا کہ 450 ترقیاتی منصوبے، ایک گلی کو فوکس کیا گیا ہے۔ یعنی سمبڑیال کی ایک گلی سے شروع ہوئے ہیں اور آخری گلی تک گئے ہیں۔ وہاں پہ سولنگ، وہاں پہ نالیاں، وہاں پہ اور بے تحاشا نوکریاں۔ اور اگر یہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی، اسکندر سلطان راجہ مداخلت نہیں کرتا، اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جیت جاتی ہے، تو جو انہوں نے منصوبے لگانا شروع کیے ہیں تو وہ سارے یہ واپس لے جائیں گے۔ جن کو نوکریوں کے پروانے دیے ہیں ان کو نوکریاں ملے گی نہیں۔ یہ نون لیگ کا ریکارڈ ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو سروے پہنچا ہے وہ سروے یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی وہاں سے کلین سویپ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ قاضی صاحب نے جتنے بھی فیصلے تھے وہ فیصلے جو ہے وہ بغض میں کیے، وہ دشمنی میں کیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تنخواہیں جو لوگوں کے ٹیکسوں سے دی گئی، وہ سہولیات، وہ گاڑیاں، وہ ڈرائیور، وہ باورچی، اور وہ جو ہے نا خانسامہ جو تیل پھونکا قاضی اور قاضی کی بیوی نے، وہ
फ्राडोन, जब केस बना तो लाठी पे आ गई, वैसे बाल रंगती है वो फ्राडोन, और पूरे ख़ानदान को यानी नवाज से पोते बेटों को वो खंजीर का कीमत तल तल के खिलाता रहा। अब उस पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें ना, इमरान खान को उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, मुल्क के अदालती निज़ाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो तोहफा बैठा है सुप्रीम कोर्ट की कतरीना कैफ या करीना कपूर, मुसरत हिलाली, ये भी जनाब लेकर आए थे, कादिफा हदीसा लाया था, और करीना कपूर ने कादिफा हदीसा के साथ मिलकर वो बल्ला छीना। और फिर जो लोग कादी के पीछे थे वो ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने आगे चल के वीलॉग में बात करते हैं कि इकरार कर लिया है। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने सिविल सुप्रीमेसी की बात की थी और बात की थी खालिद बिन वलीद की। खालिद बिन वलीद को 4 स्टार जनरल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा राशिद ने मुकर्रर किया था। मैंने आपको बताया कि पहले उन्होंने कबाइल को मुत्तहिद किया, जो कोई खड़पेंच था ना, जो मदीना की बात नहीं मानता था, तो सबको मुत्ती किया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको फारस और रोम की तरफ जो है वो रवाना किया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि खालिद बिन वलीद न सिर्फ एक 4 स्टार जनरल थे, इस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो जाता है और मुंतखब हो जाते हैं फारूक आज़म, यानी वो दूसरे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खलीफा मुकर्रर हो जाते हैं, कमेटी उनको नामज़द कर देती है। अब खालिद बिन वलीद बाहर हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीलॉग में कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे ना, उन्होंने टोटली आइनी और कानूनी इख्तियार दिया हुआ था कि ऑन दी स्पॉट फौज फैसला करे, खालिद बिन वलीद फैसला करें, यानी जर्नैल फैसला करे। हज़रत उमर ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ढांचा तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि एक एक बात मदीना पहुंचाई जाए, एक एक बात, और मदीना से पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए। फौज फैसला नहीं करेगी, जर्नैल फैसला नहीं करेगा। अब खालिद बिन वलीद इसके खिलाफ थे। अब खालिद बिन वलीद की क्या दलील थी? बाद लोग ना इस इख्तिलाफ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई पर्सनैलिटी क्लैश था या कोई कुछ भी नहीं था। मैं आपके सामने वजाहत करता हूँ। खालिद बिन वलीद का मौक़िफ़ था कि मैं कहाँ पे हूँ, मदीना कहाँ पे है, कोई मोबाइल थे, इंटरनेट थे, ईमेलें थी कि जी कासिद पहुँचे, फिर कासिद आए। हज़रत उमर ने कहा नहीं, हज़रत उमर ने ख़त लिखा, खालिद बिन वलीद ने वो ख़त पढ़ा लेकिन ख़त पे अमल नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि तमाम बड़े लोगों पर नज़र रखने के लिए, तमाम बड़े लोगों पर नज़र रखने के लिए हज़रत उमर ने जासूस छोड़े हुए थे, जो जर्नैलों को पता ही नहीं था कि ये हज़रत उमर के जासूस हैं, यानी ये खलीफा के बंदे हैं, पता ही नहीं था जर्नैलों को। बहरहाल खालिद बिन वलीद की ये हालत हो गई कि खालिद बिन वलीद सेलिब्रिटी बन गए। अगर खालिद बिन वलीद मौजूद हैं तो सामने वाला लश्कर कहता था कि बस जी खालिद बिन वलीद मौजूद है, जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हारे हुए हैं। ये हालत हो गई। एक कमांडर ने कहा, एक कमांडर ने खालिद बिन वलीद को, काफिर कमांडर ने कहा कि जी हमने सुना है कि ये जो आपके हाथ में तलवार है ये खुदा ने भेजी है ऊपर से, ये वो तलवार है, ये आपको खुदा ने भेजी है। ये हालत थी खालिद बिन वलीद की। अब दूसरी तरफ देखें, हजरत उमर का मौक़िफ़ था कि ये जंग खालिद जीत रहा है या हमारा नजरिया जीत रहा है, वलीद का बेटा जीत रहा है या इस्लाम जीत रहा है। ये हजरत उमर का मौक़िफ़ था। फिर क्या हुआ? फिर जो है ना वो एक जो है ना वो शायर आ गया, उसने तंबू में जो है वो कसीदा पढ़ा खालिद बिन वलीद की शान में। जिस तरह मैंने बताया, खालिद बिन वलीद जो है ना वो एक मिथ बन गए थे, एक मुहावरा बन गए थे। खालिद बिन वलीद हर लिहाज से, पर्सनैलिटी और बोलना, रोब, दबदबा। उस शायर ने कसीदा पढ़ा, खालिद बिन वलीद ने 10,000 दिरहम दे दिए। जासूस बैठा था हजरत उमर का, फौरन खबर पहुंची मदीना, खालिद बिन वलीद ने 10,000 दिरहम दिए। मदीना से खत आया, अगर जेब से दिए हैं तो फजूल खर्ची है, माल गनीमत से दिए हैं तो बददयानती है, यू आर डिसमिस्ड, तुम्हें हटाया जाता है। और जो लश्कर का डॉक्टर था, सर्जन जनरल,
جراح حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف بنا دیا گیا اسی خط کے ذریعے. اور پھر مزے کی بات 4 سٹار سے 1 سٹار اتار لیا گیا اور ڈپٹی چیف آف دی آرمی سٹاف وہ خالد بن ولید کو بنا دیا گیا کہ تم نے ابو عبیدہ کے نیچے کام کرنا ہے. اب وہاں پہ بہت بڑا حصہ انہوں نے خالد کو کہا نہیں ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو خالد نے کہا تھا انہوں نے کہا اور ہم نے مانا اطاعت لازمی ہے امیر کی اطاعت لازمی ہے. خالد بن ولید علیحدہ ہو گئے اور یعنی بعد میں ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ کافی لوگ کھڑے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ خالد بن ولید کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا اب ہم جنگ کیسے جیتیں گے. اور یہ وہاں پہ پھر حضرت عمر نے خطاب کیا تھا کہ جیتنا نظریے نے ہے جیتنا خالد نے نہیں ہے. یہ کمزوری بنتی جا رہی ہے ہماری خالد. یعنی آپ اندازہ کریں نا حضرت عمر نے رونے پہ پابندی لگا رکھی تھی کہ خبردار اونچی آواز میں روئے تو. ایک دن بیٹھے تھے کہ رونے کی آواز آئی اونچی اونچی فوراً درہ اٹھایا ادھر چلے. رستے میں ایک بندہ ملا تو پوچھا کون فوت ہوا ہے بتایا کہ خالد نہیں رہے خالد بن ولید فوت ہو گئے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تھا اگر امت خالد پر نہیں روئے گی تو کس پہ روئے گی. یہ حالت تھی. خالد بن ولید کی ایک بہن تھی بیوہ جن کے ساتھ حضرت عمر نے شادی کی تھی لیکن دوسرے معاملات میں مدینہ سول سپرومیسی ہر حال میں مسٹ ہے. جرنیل نہیں جنگوں کو جرنیلوں پہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. یہ حضرت عمر کا موقف تھا اور نہیں چھوڑا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا. ابو عبیدہ ابن جراح حیران پریشان کہ میں خالد کا چیف بن گیا ہوں. اور پھر اسکلانی لکھتے ہیں جو اتارنے کی تقریب تھی سارے لشکر کے سامنے ہوئی. یعنی بعض مورخ لکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں پٹکا باندھا گیا بعض مورخ لکھتے ہیں گردن میں پٹکا باندھا گیا ڈسمس کرنے کا جو طریقہ تھا. اور وہ کیا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور بلال نے خالد کو کہا تھا میرا دل نہیں کر رہا میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن مدینے کا حکم ہے امیر کا حکم ہے خلیفہ کا حکم ہے. تو خالد نے کہا بالکل کرو جو مرضی ہے کرو خلیفہ نے جو کہا ہے وہی کرو. اور اتنا بڑا حصہ بغاوت کے لیے تیار تھا. خالد نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سول سپرومیسی سول قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سولین پالیسیز بنائیں گے آپ نے عمل کرنا ہے. وہ نواز شریف نے ڈسمس کیا تھا نا مشرف کو کیا ہوا ڈسمس کا طریقہ کار غلط تھا. یعنی وہ جہاز میں تھا اور جو ہے نا نیچے پھر نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے طریقہ کار غلط تھا لیکن اختیار تھا ڈسمس کرنے کا. ابھی بھی اختیار ہے. لیکن یہ کانے یہ ٹھگ یہ بنارسی ٹھگ یہ جیب کترے ان میں اتنی جرت کے عمران سے کیا ڈر لگتا ہے. عمران کی فائل نہیں ہے عمران کی ویڈیو نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا جیت نظریہ رہا ہے جیت خالد نہیں رہا کہ خالد کی ہیبت پہلے پہنچ جاتی ہے کہ جی خالد ہے. یہ آپ کو خالد بن ولید سول سپرومیسی اور 4 سٹار سے 3 سٹار ساری زندگی وہ بندہ لڑتا رہا ساری زندگی. لیکن جو ان کی موت تھی وہ 4 پائی پہ آئی. اس کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی. 1992 میں خان صاحب ورلڈ کپ جیت کے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی. اب کیا ہوا اب انہوں نے کہا ہے آج جیل میں کہ جو ٹوٹل تحریک ہے نا اس کی قیادت میں کروں گا ہر مشورہ میں دوں گا کیا کرنا ہے کہاں کرنا ہے یہ میں فیصلہ کروں گا. بات کس سے کرنی ہے مذاکرات کس سے کرنے ہیں یہ فیصلے میں کروں گا. علی ظفر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 3-4 دن میں سارے مشورے کر کے پلان میرے سامنے رکھیں. ایک اور ماسٹر سٹروک کیونکہ اب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں ڈیوائیڈ ہے. علی مین گلپور وہ جی 12 ضلع کراس کر جاتے ہیں. بیرسٹر گوہر وہ جی نون لیگ سے ملاقاتیں کرتے ہیں فلاں. خان نے سارے چیپٹر کلوز کر دیے. خان نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا ٹوٹل میں لیڈ کروں گا میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے کب کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اب میں گولیاں نہیں کھلواؤں گا کارکنوں کو گولیاں مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسلام آباد کی طرف میں نہیں بلاؤں گا. ٹوٹل جو اختیار ہے جو ایک تو تحریک ڈن ہے
کیونکہ وہ جو تھی جو ہے نا وہ ڈیل، اس کی پہلے خان صاحب نے بتی بنائی، اور بتی بنا کے وہ ڈیل انہوں نے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے امریکہ سے یا کوئی وفد آیا ہوا تھا، وہ بتی بنا کے نا ان کے ہاتھوں میں دے دی کہ جہاں مرضی ہے استعمال کرنی ہے۔ اور ایک بار پھر آج علیمہ خان نے باہر آ کر کہا کہ یہ چونکہ جنگل ہے، پاکستان اس وقت چونکہ جنگل کا نظارہ پیش کر رہا ہے، تو یہاں پہ بادشاہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک بادشاہ ہو، جس طرح وہ شیر کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور وہ دھاڑتا ہے، تو یہاں پہ بادشاہ سوٹ کرتا ہے، یہاں پہ فیلڈ مارشل سوٹ نہیں کرتا۔ بہرحال خان صاحب نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے، خان صاحب ساری چیز کو لیڈ کریں گے، خان صاحب بتائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کارکنوں کے لیے جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ حرف آخر ہوگا۔ بہرحال انہوں نے قیادت سنبھال لی ہے۔ 272 مسعود محمود جو ہے نا وہ تیار کیے ہیں بھائی لوگوں نے۔ یہ آپ کہیں گے آپ کہ مسعود محمود کون تھا، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی FSF، فیڈرل سیکیورٹی فورس، اس کا یہ سربراہ تھا، یہ باہر سے پڑھا ہوا تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ یہ جو فیڈرل سیکیورٹی فورس تھی نا، اس نے غلط کام بھی بہت کیے تھے، بہت اپنے مخالفین کو مارا تھا، اپنے مخالفین کو بند کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ FSF جو ہے نا، یہ فوج سے بھٹو صاحب کو محفوظ رکھے گی۔ بہرحال فوج سے تو محفوظ کیا رکھنا تھا، یہ جو مسعود محمود تھا جب بھٹو گرفتار ہوا تو یہ زیاد صاحب کے ساتھ مل گیا اور یہ وعدہ ماف گواہ بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ جو نواب احمد رضا خان قصوری کا قتل ہے اس میں بھٹو صاحب شامل تھے، اس میں بھٹو صاحب کا مشورہ شامل تھا۔ اب 9 مئی کے 272 مسعود محمود تیار ہوئے ہیں۔ یہ کوئی IG ہے، کوئی وارڈن ہے، کوئی پولیس والا ہے، یعنی 2 سال تر و تازہ گواہ، بالکل تر و تازہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ باسی ہوں گے، ان سے بو آ رہی ہوگی، یا یہ ڈھلے ہوں گے جس طرح وہ سیب شیب ہو جاتے ہیں، نہیں، بالکل 2 سال بعد ملے ان کو، تر و تازہ ہیں، اور یہ مسعود محمود ہیں۔ یہ 9 مئی کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اس دن ایک وارڈن آیا ڈاکٹر جاسمن راشد کے سامنے، ڈاکٹر جاسمن راشد نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور جب اس کا ترجمہ کیا تو ساری عدالت اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگی، اور وہ جو وارڈن تھا وہ دھروکڑی پٹ کے وہ بھاگ گیا، انہوں نے کہا میں تو گواہی نہیں دیتا۔ بہرحال اب مسعود محمود تیار کیے گئے ہیں 272، یہ گواہی دیں گے۔ جس طرح میں نے بتایا سرکاری لوگ ہیں، کوئی افسر ہے، کوئی لنگوڑے، کوئی کانسٹیبل ہے، سارے یہی ہیں، اور ظاہر یہاں تیار کرنا آپ کو پتہ ہے۔ اب فیصلے لکھے ہوئے ہیں، فیصلے واٹس ایپ پہ موجود ہیں۔ رانا سنولو نے کہا ہے کہ 2 سے 2.5 سال جو ہے وہ عمران خان مزید اندر رہیں گے، کیونکہ 2 سے 2.5 سال ان کی روٹیاں لگی رہیں گی اور یہ ملک پھاڑتے رہیں گے، بکرے پھاڑتے رہیں گے، اور نام کسی اور کو ہوگا۔ بہرحال یہ جو ہے نا مسعود محمود کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گیا تھا، اور یہ جو ہے فیڈرل سیکیورٹی فورس کا انچارج تھا۔ اب قاضی فائد عیسیٰ کا نام رانا سنولو نے لے دیا، ادھر سے یہ فارغ ہو گئے۔ اب آپ طریقہ دیکھیں، صرف فیلڈ مارشل صاحب کی خدمت میں یعنی فدوی گزارش کرتا ہے کہ آپ ان کے چالے دیکھتے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ کے یہ پیچھے تھے لانتی، یہ قاضی فائد عیسیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب قاضی فائد عیسیٰ کو ٹرین کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس پہ غداری لگاؤ، اس کو پھانسی پہ ٹانگو۔ جو چٹھا وہ کمشنر پنڈی نے کہا تھا، یاد ہوگا، اس کے بعد وہ کمشنر غیب ہے، انہوں نے بھی قاضی فائد عیسیٰ کو آگے کر کے اپنے پلو جھاڑ لیے۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، یہ نون لیگ ہے، نون لیگ ایٹ اٹس بیسٹ، یعنی اسی طرح نون لیگ کرتی ہے۔ صرف جو پیغام دینا ہے مؤدبانہ جان کی امان پاتے ہوئے فیلڈ مارشل صاحب کو، کہ فیلڈ مارشل صاحب کل کو انہوں نے کہنا ہے، یہ ویڈیو آپ ظاہر ہے آپ کہاں دیکھیں گے میرے فقیر کی ویڈیو، تو یہ ویڈیو میرے ویور سنبھال رکھیں، کل کو یہی نون لیگ کہے گی کہ جو ڈی چوک میں ہوا وہ کس نے کیا، 9 مئی کس نے کیا، 25 مئی کس نے کیا، یہ سارا بتائیں گے۔ یہ صرف فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا ہے 10 بستہ، کیونکہ ہماری گردنیں تو بہت پتلی ہیں نا، ہمیں ڈانگا مارنا، ہمارے پیچھے روٹی لے کے کوئی نہیں آتا، ہمارا کیس کوئی نہیں لڑتا، ہماری ملاقات کوئی نہیں کرتا، یعنی آپ ہمیں الٹا لٹکائیں، آپ ہمیں سیدھا لٹکائیں، آپ ہمارے ساتھ وزن لٹکائیں، آپ جو مرضیاں کریں، یعنی سب سے جو پتلی گردن ہے وہ ہماری ہے، ہمارا کوئی نہ آگا پیچھا ہے، نہ ہم کوئی سیاستدان ہیں،
نہ ہمارا کوئی رسے گیر رشتہ دار ہے، نہ کوئی MNA ہمیں جانتا ہے، نہ کوئی MP ہمیں جانتا ہے۔ میں نے صرف آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرنی تھی کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، باجوہ نے ان کی ڈیل کروائی، باجوہ نے ان کو اقتدار دیا۔ اب باجوہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضیاء نے ان کو سیاسی جنم دیا، ضیاء نے ان کے منہ میں چوسنی دی، ضیاء نے ان کو فیڈر پہلائے۔ اب ضیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضیاء کی قبر کو تالا لگا ہوا ہے کہ کوئی وہاں پہ جا کے گان چاند نہ پھینکے، کبھی کوئی نہیں گیا وہاں پہ فاتحہ پڑھنے۔ تو یہ فیلڈ مارشل صاحب کے قاضی صاحب کو تو انہوں نے دے دیا ٹرین کے آگے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں، یہ سارا قاضی فائدی سے کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ وہی موتی ہے چے، یہ وہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ لوگ شامل نہیں تھے یا آپ کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن اب جو اگلی باری ہے وہ اگلی باری جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہے کہ یہ سارا کچھ کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، ہم تو بے اختیار تھے، سارا کچھ جو ہے نا یہی، بلکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کوئی آئین کوئی قانون، یہ عمران اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو کیونکہ نواز شریف نے عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف گواہی دے دی کہ بمبئی اٹیکس ہم نے کرائے تھے، عدم القصاب میری پھوپھی نے پتر آئی، یہ نواز شریف نے عالمی عدالت میں کہہ دیا۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا ہے کہ قاضی فائدی سے تو گئے، اب اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔